कलाम मुक़द्दस में से हम तलावत सुनेंगे। मुक़द्दस मत्ती की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान, उसका 28वां बाब और उसकी 16वीं आयत से। और 11 शागिर्द गलील के उस पहाड़ पर गए जो यीशु ने उनके लिए मुकर्रर किया था, और उन्होंने उसे देखकर सिजदा किया, मगर बास ने शक किया। यीशु ने पास आकर उनसे बातें की और कहा कि आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूह कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो, और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर जिन अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। खुदा का शुक्र उसके कलाम के लिए, आमीन। खुदावंद यीशु मसीह ने जब अपनी खिदमत शुरू की तो उसका ज़्यादा हिस्सा गलील में गुजरा। वो कफरनहूम में आ गया जो गलील सूबे का इलाका है, और इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह को और उसके शागिर्दों को गलीली कहा जाता था। जब हम रसूलों के माल की किताब का मुताला करते हैं तो जब खुदावंद यीशु मसीह आसमान पर उठाए गए तो फरिश्तों ने शागिर्दों से कहा, ऐ गलीली मर्दो, जिस तरह तुम इसे आसमान पर जाते देखते हो इसी तरह इसे वापस आते देखो। और ये वाकया जो है ये जैतून के पहाड़ पर पेश आया। खुदावंद यीशु मसीह शहर से बाहर उन्हें ले गए जो जगह उन्होंने मुकर्रर की थी, और खुदावंद का कलाम हमें सिखाता है कि वो चूँकि उस इलाके में ज़्यादा अरसा रहा, इसीलिए जब आसमान पर जाता है तो जाने से पहले वो अपने शागिर्दों को वहाँ जमा करता है। ये पतरस को भी अगर हम 26वें बाब, मत्ती की इंजील के 26वें बाब उसकी 59 आयत में देखें तो वहाँ लिखा, और पतरस बाहर सेन में बैठा था कि एक लौंडी ने उसके पास आकर कहा, तू भी यीशु गलीली के साथ था। यीशु को भी गलीली कहते थे, शागिर्दों को भी गलीली कहते थे, और यीशु को भी गलीली लोग कहते थे। और चूंकि ज़्यादा वक्त उसका उस इलाके में गुजरा, जब आसमान पर जाता है तो फिर भी उसी इलाके से वो आसमान पर शागिर्दों के साथ जमा होता है जाने से पहले, और उन्हें कुछ हदायत देता है। ये जो आखिरी हिस्सा है मुक़द्दस मत्ती की मार्फत लिखे गए इंजीली बयान में, इसे आमतौर पर इरशाद आज़म कहते हैं। यानी बहुत बड़ा हुक्म जो खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को दिया। उसने शागिर्दों को इकट्ठा किया, और खुदावंद का कलाम हमें ये सिखाता है कि जगह उसने मुकर्रर की थी, और उन्होंने उसे देखकर सिजदा किया, मगर बाज ने शक किया। जब पहाड़ पर जमा होते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह को देखकर फिर कुछ लोग उनमें से हैं जो मुकम्मल तौर पर उसे नहीं पहचानते, उसे नहीं समझते अभी तक। कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि 11 शागिर्द थे और उन्होंने उसे देखकर सीधा किया, मगर बास ने शक किया। इसका मतलब इब्तदाई से कुछ ऐसे शागिर्द थे जो उस पर शक करते थे। उनमें एक हम सीखते हैं तोमा, जिसे हम रसूल हिंद कहते हैं, वो भी उन शागिर्दों में इब्तदाई में मौजूद था जो कहता था कि जब तक मैं उंगली ना डाल लूँ मैं यकीन नहीं करूँगा। तो याद रखें कि आज के कलाम में से पहली बात आपके सामने रखना चाहता हूँ कि बहुत से लोग आज भी, उस वक्त भी यीशु के साथ तो रहते थे लेकिन शक करते थे। आज भी बहुत से लोग आते हैं लेकिन उनके अंदर शक होता है। रात को हम एक बात कर रहे थे कि कई दफ़ा मौजज़ात नहीं होते, क्योंकि कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि ईमान लाने वालों के दरमियान मौजज़ात हो। कई दफ़ा लोग मौजज़ा इसलिए हासिल नहीं कर सकते कि उनके अंदर शक होता है, उनका ईमान कमज़ोर होता है। और शागिर्दों से भी हम इस बात को सीखते हैं कि उनमें से कुछ ऐसे थे जो शक करते हैं, जो ईमान के कमज़ोर हैं। खुदावंद का कलाम हमें सिखाता है कि वो एक लंबा सफ़र करके तकरीबन 100 किलोमीटर का सफ़र करे जैतून के पहाड़ पर गलील में आए, और ये वही पहाड़ है जिस पर
मुक़द्दस मत्ती के 17वें बाब में हम देखते हैं कि यीशु पहले भी गया था और उसकी शक्ल तब्दील हो गई थी, उसका बदन नूरानी और जलाली हो गया था। इसी पहाड़ पर खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों को दोबारा बुलाते हैं। उस वक्त उसके साथ 3 शागिर्द थे। मुक़द्दस मत्ती की मार्फत लिखे गए इंजील बयान उसके 17वें बाब उसकी पहली आयत से, उस वक्त उसके साथ पतरस, याकूब और यूहन्ना, उसका भाई यूहन्ना, 3 शागिर्द थे। यहाँ पर हम देखते हैं कि वही पहाड़ है, वही खुदावंद यीशु मसीह हैं और यहाँ पर 11 शागिर्द मौजूद हैं। उनमें एक नहीं था क्योंकि यहूदा इस्करियोती ने अपने आप को फांसी लेकर कत्ल कर लिया था या मार लिया था। 11 शागिर्दों को खुदावंद यीशु मसीह बुलाते हैं। और आज के कलाम में से दूसरी बात आपके सामने रखना चाहता हूँ, उस वक्त भी खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को बुलाया और हदायत दी, और खुदावंद यीशु मसीह आज भी हमें बुलाते और हमें हदायत देना चाहते हैं। क्योंकि आखिरी हिस्से में हम सीखते हैं कि उसने कहा कि मैं दुनिया के इंतहा तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। वो आज भी हमारे साथ है और आज भी अपने कलाम के वसीले से हमें हदायत देता है, हमें सिखाता है। जो यीशु पर मैं और आप में ईमान रखते हैं, जो मेरा और आपका निजात देता है, वो कभी मरा नहीं, बल्कि कलाम ये बयान करता है कि मुर्दों में से जी उठा, और उस वक्त भी वो आसमान पर उठाया गया। उस दिन वो दीदनी तौर पर हमारे, उस दिन के बाद दीदनी तौर पर वो हमारे साथ नहीं है, या हम उसे देख नहीं सकते। आज के कलाम में से अगली बात आपके सामने रखना चाहता हूँ। आप यीशु को यहाँ नहीं देख सकते, लेकिन ईमान की आंखों के साथ देखें तो यीशु हमारे दरमियान मौजूद है। आज दोपहर वो हमारे दरमियान मौजूद है और आज भी हमें हदायत देता, हमें सिखाता। और कलाम मुकद्दस में लिखा कि यीशु ने पास आकर उनसे बातें की और कहा कि आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। ये किसी शख्स जो उनसे जुदा होने वाला है, मैं इसे यूँ कहूँगा कि ये किसी शख्स की आखिरी वसीयत है, किसी शख्स की आखिरी बात है, किसी शख्स की आखिरी अहकामात है मुझे दे रहे हैं, किसी शख्स की आखिरी बातें हैं जो वो सिखाना चाहता है। और उसने जो पहली बात की, उसने उन्हें पास बुलाकर उनके साथ बातें की। इसका मतलब है कि यीशु उनके नज़दीक हो गया, वो यीशु के नज़दीक हो गया। और आज के कलाम में से आपको सिखाना चाहता हूँ, यीशु आज भी मुझे और आपको अपने पास बुलाना चाहता है। तब भी शागिर्दों को वो पास बुलाता है और आज भी वो चाहता है कि हम उसके पास आएं। वो उसके साथ 3-3.5 साल तक रहे थे, 3-3.5 साल तक उनके साथ बातें करता रहा, उनके साथ खाता पीता उठता बैठता चलता, मौजे करता था, मुर्दे जिंदा करता था, कोड़ियों को शिफा देता था। लेकिन आज जब उसका आखिरी लम्हा है, फिर वो उनके साथ बातें करना चाहता है, उन्हें सिखाना चाहता है। और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि उसने उन्हें पास बुलाकर उनके साथ बातें की, उन्हें कहा कि आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया। यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह मुझे और आपको और दुनिया को बताते हैं कि आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया। जो कुछ इसमें है, याद रखें कि उसने अपनी 3-3.5 साल खिदमत में इस बात को साबित किया था कि उसके पास दुनिया का इख्तियार है, आसमान का भी। क्योंकि आसमान के इख्तियार की जब बात करते हैं, उसने इस इख्तियार को 12 साबित किया। लोगों के गुनाहों को माफ करके उसने साबित किया कि उसके पास गुनाह माफ करने का इख्तियार है। सलीब पर उसने डाकू को जब यह कहा कि तू आज मेरे साथ आसमान पर यानी फिरदौस में होगा, उसने इस बात को साबित किया कि आसमान पर भी मेरा इख्तियार है। वो दुनिया में रहता हुआ लोगों को इस बात की बुशारत देता था कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा, यानी आज ही तो मेरे साथ जन्नत में होगा। उसके पास आसमान का भी और ज़मीन का भी इख्तियार है। ज़मीन पर रहते हुए उसने अपने इख्तियार को इस तरह साबित किया कि उसने मुर्दों को जिंदा किया, जो इंसान के बस की बात नहीं है। उसने हवा को डांटा, उसने पानी को डांटा, वो पानियों पर चला, उसने तूफानों को डांट कर थमा दिया। उसने इस इख्तियार को साबित किया। दुनिया में रहते हुए उसने अपने इख्तियार को इस तरह साबित किया, उसने मछलियों को हुक्म दिया, उसने दरख्तों को हुक्म दिया और वो सूख गए। उसने अपने इख्तियार को बारहा दुनिया पर ज़ाहिर किया। और शागिर्दों को भी यही बताता है कि मुझे हर बशर पर इख्तियार है, ताकि जिन्हें बाप ने उसे बख्शा है उन सबको वो हमेशा की ज़िंदगी दे। वो हमेशा की ज़िंदगी देने के लिए आया था, और हमेशा की ज़िंदगी हम बाप के पास जाकर पाते हैं। यूहन्ना की इंजील के 17वें बाब की 2वीं आयत में वो सबको हमेशा की ज़िंदगी देने के लिए आया था।
اور آخر میں وہ رسولوں کو بتانا چاہتا ہے, سکھانا چاہتا ہے کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے پچھلے ہفتے ایک بات کہی تھی جمعے کی عبادت میں نے کہا تھا کہ جس خدا کو ہم مانتے ہیں وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے, جس خدا کو ہم مانتے ہیں وہ شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے, جس خدا کو ہم مانتے ہیں اس کے پاس دنیا کا کل اختیار ہے, اس کے پاس آسمان اور زمین کا اختیار ہے. اور یہی اختیار یہاں پر ہم دیکھیں خداوند یسوع مسیح کہتا ہے کہ میرے پاس بھی آسمان اور زمین کا کل اختیار ہے. اپنے شاگردوں کو وہ اس بات کو بتا کر ان کی ڈھارس بندھانا چاہتا ہے, انہیں اس بات کو بتا کر اگلا حکم وہ دینا چاہتا ہے کہ اب چونکہ آسمان بھی میرا ہے, کلام مقدس اس بات کو بیان کرتا ہے کہ آسمان تیرا میرا تخت اور زمین میرے پاؤں کی چوکی ہے. اور یہی بات خداوند یسوع مسیح یہاں بتاتے ہیں, اور یہ بات بتانے کے بعد, اپنا اختیار جتانے کے بعد, وہ انہیں تمام قوموں کے پاس, غیر قوموں کے پاس جانے کا اختیار دیتے ہیں. اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ انہیں غیر قوموں کے پاس جانے سے یسوع نے منع کیا تھا, لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح انہیں حکم دیتے ہیں کہ تم سب قوموں میں جاؤ اور دنیا کو بتاؤ. دنیا کو بتانا کیا ہے, دنیا کو سکھانا کیا ہے؟ میں نے ایک دن آپ کو بتایا تھا کہ دنیا کو خوشخبری دینی ہے, اور میں نے بتایا تھا کہ خوشخبری کیا ہے. خوشخبری یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے دنیا کو نجات اور ہمیشہ کی زندگی دیتا ہے. یہ پیغام ہے جو خداوند یسوع مسیح شاگردوں کو دیتے ہیں. بس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ. یہاں پر اگلی بات بڑی خوبصورت ہے. یسوع مسیح نے شاگردوں کو کسی ایک خطے کے لیے نہیں, یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ آسمان پر جانے سے پہلے وہ کہتا ہے کہ سب قوموں کے پاس, اور شاگرد اس کے بڑے وفادار تھے, بڑے تابعدار تھے. انہوں نے جو کام یسوع نے کہا پھر وہ اپنے گھروں کو, خاندانوں کو, اپنے شہروں کو, اپنے ملکوں کو چھوڑ کر دنیا میں پھیل گئے. یاد رکھیں کہ خداوند یسوع مسیح نے جب انہیں کہا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے, تم سب قوموں میں جاؤ, اس کا مطلب تھا کہ وہ اختیار جو خداوند یسوع مسیح کے پاس تھا وہ اختیار وہ شاگردوں کو دے کر بھیجتا ہے, اور شاگردوں کے وسیلے سے دنیا نجات پاتی ہے. شاگرد جب جاتے ہیں تو وہی کام جو یسوع کیا کرتا تھا وہ شاگردوں کے وسیلے سے ہوتے ہیں. وہی کام جو یروشلم میں ہوتے تھے, وہی کام جو گلیل میں ہوتے تھے, وہی کام اب دنیا میں ہونے والے تھے. اس لیے خداوند یسوع مسیح پہلے انہیں اپنا اختیار بتاتے ہیں, پھر انہیں کہتے ہیں کہ تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ. یہاں پر لفظ استعمال کیا گیا شاگرد بناؤ. یاد رکھیں کہ شاگرد وہ ہوتا ہے جو استاد کے قدموں میں بیٹھ کر سیکھتا ہے. خداوند یسوع مسیح جب انہیں بھیجتے ہیں تو سب سے پہلا کام جو کہتے ہیں انہیں کرنے کے لیے کہ شاگرد بناؤ, یعنی لوگوں کو تعلیم دو. ہم اسکول میں جاتے ہیں, اب تو وہ نہیں, لیکن جب ہم چھوٹے تھے تو ہم اپنے ٹیچر کو استاد کہا کرتے تھے اور وہ ہمیں شاگرد کہا کرتے تھے. اب ٹیچر کو ٹیچر کہا جاتا ہے, یا وہ اس طرح سے نہیں, شاید فرق ایک اور بھی ہے کہ جب ہم پڑھتے تھے تو استاد کرسی پہ بیٹھا کرتا تھا اور شاگرد ٹاٹ پر بیٹھا کرتے تھے, اور استاد کا اور شاگرد کا ایک خاص فرق ہوتا تھا. اور ہمارے ایک استاد کہا کرتے تھے کہ شاگرد میں اور اسٹوڈنٹ میں فرق ہوتا ہے. اسٹوڈنٹ اسے کہتے ہیں جو استاد کے برابر کرسیوں کے بیٹھ کر تعلیم پاتے ہیں, اور شاگرد انہیں کہتے ہیں جو استاد کے قدموں میں بیٹھ کر تعلیم پاتے ہیں. اور یہاں پر بھی ہم سیکھتے ہیں کہ یسوع نے کہا کہ شاگرد بناؤ, انہیں سکھاؤ. شاگرد بنانے کا مطلب انہیں تعلیم دو. اور میں نے ایک بات اپنی خدمت میں پچھلے 15 سال سے سیکھی ہے کہ آج بھی لوگوں کو شاگردیت کی ضرورت ہے, سیکھنے کی ضرورت ہے. بہت سے لوگ کچھ نہیں جانتے, کچھ نہیں سیکھے ہوتے, استادوں کے قدموں میں بیٹھ کر تعلیم نہیں پائی ہوتی, اور وہ لوگوں کو سکھانے کے لیے نکل پڑتے ہیں. اور کلام میں لکھا ہے کہ اندھا اندھے کو کیا راہ دکھائے گا, وہ دونوں گڑھے میں گر جائیں گے. اس لیے مسیحیوں کے لیے جو ہم بلائے گئے ہیں, میری بہن میرے بھائی, آپ شاگرد ہیں. ہمیں ہمارے اندر سیکھنے کی روح ہونی چاہیے, اور استاد کو سکھانے کی روح اس کے اندر ہونی چاہیے.
تیاری کے ساتھ. یہ میں نے ایک دن آپ کو بتایا تھا کہ پریسبٹیرین چرچز میں یہ پلپٹ ہم درمیان میں رکھتے ہیں. عام طور پہ کئی چرچز میں سائیڈ پر ہوتا ہے, سائیڈز پر ہوتا ہے. پریسبٹیرین چرچ میں دنیا میں یہ پلپٹ چرچ کے درمیان میں ہوتا ہے, جو اس بات کی علامت ہے کہ ہماری عبادت کا جو اہم حصہ ہے, جو پرائم حصہ ہے, وہ کلام ہے. ہمارے پادری کلام بڑی تیاری کے ساتھ سناتے ہیں. اور یسوع نے بھی یہی کہا کہ سب قوموں کو جا کر شاگرد بنو, کسی ایک خطے کے لیے نہیں. میں اور آپ شاگرد ہیں یسوع کے, اور ساری دنیا کے لیے ہیں. ایک اگلی بات جو آج آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ مت سمجھیں آپ کی ذمہ داری نہیں. جو بھی یسوع پر ایمان لے آتا ہے, جو بھی یسوع کا اپنی زندگی دے دیتا ہے, جو بھی یسوع کا شاگرد بن جاتا ہے, پھر کلام کے مطابق اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ آگے لوگوں کو شاگرد بنائے. اور میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں آپ سب کے لیے, جتنے بھی لوگ یہاں بیٹھے ہیں. اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جو اب لوگوں کو لے کر آتے ہیں, جب لوگوں کو جا کے بتاتے ہیں, لوگوں کو جا کر سکھاتے ہیں. اور کئی تو ایسے بھی ہیں کہ جو باقاعدہ طور پر اب چھوٹی موٹی عبادت میں دعا کرتے ہیں. ان کے گھروں میں, خاندانوں میں لوگ آتے ہیں اور پھر وہ لوگوں کو خدا کی حضوری میں لے کر آتے ہیں. اور میں نے ایک دن اپنے دوست سے کہا کہ ہمارے پاس, غور سے سنیے گا, میں نے اپنے دوست سے کہا جو باہر کے ملک سے آیا تھا, میں نے کہا ہمارے پاس زیادہ تر وہ لوگ آتے ہیں, ٹرم میں نے استعمال کی, جو پہلے کرسمس کرسچن تھے, یعنی بڑے دن پر گرجے آتے تھے, اور اب وہ باقاعدہ ہر ہفتے اور ہفتے میں 2 بار آتے ہیں. انہوں نے اس بات کو سیکھا ہے. اس نے بڑا مزہ لیا, اس نے کہا یہ میں نے پہلی دفعہ ٹرم سنی ہے کہ کرسمس کرسچن. میں نے کہا ہمارے ہاں ایسے ہی تھا کہ ہمارے بزرگ باقاعدہ کہا کرتے تھے کہ ورے دے ورے گرجے جانا, ورے دے ورے عبادت کرنا. جو شاید بزرگ ہیں وہ اس بات کو جانتے ہوں, یہ ہمارے ایمان کا کبھی حصہ تھا, سال میں 1 بار. اور خدا کا شکر ہے کہ ہمارے پاس اکثریت ایسے لوگوں کی اب جو پہلے سال میں 1 بار یا 2 بار گرجے جاتے تھے. اور مجھے گواہی دیتے ہیں اب, ہمارا ایک عزیز دوست ہے, وہ مجھے کہتا تھا کہ میں تو پادری صاحب, جب سے وہ ہمارے ساتھ ہے, اس نے کہا کہ پچھلے سال ایسٹر پر بھی میں نے اپنی دکان, اپنی ورکشاپ کھولی ہوئی تھی. شام کو جب بچے آئے تو پھر میں نے دکان بند کر کے انہیں لے کے گیا. میں تو ایسٹر پر بھی گرجے نہیں آتا تھا, لیکن خدا کا شکر ہے کہ اب ہر جمعے لوگوں کے آنے سے پہلے میں یہاں بیٹھا ہوتا ہوں اور میں چھٹی کرتا ہوں. جب سے میں نے گرجے آنا شروع کیا ہے, میں نے خداوند کے کلام کو سیکھا ہے, اس دن کے بعد میں نے جانا ہے کہ اس کے گھر میں جانا کتنا ضروری ہے. اور خداوند کا کلام شاگردوں کو, مجھے آپ کو کہتا ہے کہ جب ہم یسوع کو اپنی زندگی دے دیتے ہیں, ہم اس کو اپنا نجات دہندہ مان لیتے ہیں, تو پھر ضروری ہے کہ ہم دوسروں کی نجات کا فکر کریں, اپنے گھر والے, اپنے خاندان والے. اور بہت سے لوگ ایسے ہیں, ایک دن جنگ سے لوگ آئے, انہوں نے مجھے کہا کہ پہلے دن ہم 2 آئے تھے, اگلے دن ہم 5 آئے تھے, اب ہم 15-20 لوگ آتے ہیں, اور ہماری خواہش ہے کہ اور بہت سے لوگ آئیں. ہم نے خداوند یسوع مسیح کو جان لیا ہے, ہم نے خداوند یسوع مسیح کو پہچان لیا ہے, پہلے ہم نہیں جانتے تھے. اور دوسری بات کہ بہت سے جادوگروں نے توبہ کی ہے, بہت سے جادوگروں نے اپنی زندگی یسوع کے قدموں میں رکھی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دن ایک جادوگر کے یہاں پر میں نے اور پادری آکاش نے بال کاٹے تھے, لمبے لمبے اس کی لٹیں تھی, اور کوئی اس کی لٹیں کاٹنا نہیں تھا. وہ چاہتا تھا کہ میں توبہ کروں, میں اپنی زندگی یسوع کے قدموں میں رکھوں. پھر میں نے اسے بلایا اور عبادت کے درمیان میں نے اس کے سر کے بال کاٹے, اور اس نے اپنی زندگی یسوع کے قدموں میں رکھ دی. ایسے بہت سے لوگ ہیں جنہیں سکھانے کی ضرورت ہے. وہ نہیں جانتے, وہ نجات سے واقف نہیں ہے, وہ یسوع سے واقف نہیں ہے, وہ خدا سے واقف نہیں ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ شیطانی قوتیں ہی سب کچھ ہیں. اور خداوند کا کلام یہی بات ہمیں سکھاتا ہے کہ شاگردوں کو یسوع نے کہا کہ دنیا کو جا کے بتائیں کہ سب قوموں کو شاگرد بناؤ, اور ان کو باپ اور بیٹے روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو. دوسری بات یہ ہے کہ انہیں شاگرد بناؤ, اور پھر انہیں تعلیم دو, اور ان کو یہ تعلیم دو, اور پھر بپتسمہ دو. میں نے پچھلے ہفتے بتایا تھا کہ ایمان پہلے لے کے آتے ہیں, پھر ہم بپتسمہ حاصل کرتے ہیں. بپتسمہ پہلے نہیں ہے, پہلے ایمان ہے, سیکھنا ہے, پھر اس کے بعد بپتسمہ ہم حاصل کرتے ہیں. پچھلے ہفتے ہم نے اس بات کو سیکھا تھا. یاد رکھیں کہ بپتسمہ ضروری ہے, لیکن بپتسمہ نجات نہیں ہے, نجات یسوع ہے. اور میں نے آپ کو سکھایا تھا کہ پانی سے گناہ نہیں دھلتے, گناہ اگر کچھ چیز دھوتی ہے تو وہ یسوع کا لہو ہے. یسوع کے لہو سے ہمارے گناہ دھلتے ہیں, پانی سے ہمارے گناہ نہیں دھلتے.
ظاہری نشان ہے. یہ نشان ہے اس بات کا. کئی دفعہ جب لوگ غوطے کا بپتسمہ لیتے ہیں تو اس بات کو ظاہر کرتے ہیں کہ ہم پانی کے اندر جا کے دوبارہ باہر آئے ہیں, نئی زندگی ہم نے حاصل کی ہے. اور یاد رکھیں کہ جب ہم یسوع کو اپنی زندگی میں لے آتے ہیں پھر ہم پرانے نہیں رہتے, پھر ہم نئے ہو جاتے ہیں اور ہمارے گناہ ہمیشہ یسوع کے لہو کے وسیلے سے دھلتے ہیں. پانی تھوڑا یا زیادہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا. اصل میں ایمان ہے, ایمان یسوع پر لانے کے وسیلے سے ہم نجات پاتے ہیں. اور خداوند کے کلام میں اس بات کو بیان کیا گیا کہ سب قوموں کو شاگرد بناؤ. پہلی بات شاگرد بنانا اور انہیں خداوند یسوع مسیح کے بارے میں بتانا ہے, اور پھر ہے بپتسمہ دینا, اور تیسری بات ہے ان کو تعلیم دو کہ ان سب بات پر عمل کریں. میں جب صبح پڑھ رہا تھا تو کلام مقدس میں نے اس بات کو سیکھا کہ تعلیم سب سے اہم ہے. تعلیمی طور پر ہمارا مضبوط ہونا, ہمارا جاننا ضروری ہے. اور تعلیم ہم کس طرح پا سکتے ہیں؟ وہ خداوند کے کلام کو پڑھنے سے, خداوند کے کلام کو جاننے سے. اور جو لوگ ایمان کے کمزور ہوتے ہیں اصل میں وہ تعلیمی طور پر کمزور ہوتے ہیں, وہ یسوع کو نہیں جانتے, یسوع کے اختیارات سے واقف نہیں ہیں. اور کئی دفعہ جب میں لوگوں کے گھروں میں جاتا ہوں تو لوگ مجھے کہتے ہیں کہ پادری صاحب ہمیں کبھی کسی نے بتایا ہی نہیں تھا, ہمیں کبھی کسی نے یہ تعلیم ہی نہیں دی تھی کہ یسوع میں اتنی طاقت ہے. ہم تو سمجھتے تھے کہ یہ جادوگر, یہ تعویذ کرنے والے سارے ہیں. اور میں نے ایک دن بتایا تھا کہ اب بھی لوگ ان کے گھروں میں جائیں تو انہیں کہے نا کوئی کہ دعا کے لیے اسے لے جاؤ, وہ کہتے نہیں یہ پادریاں دا کام نہیں, ایک اسے سیانے دا کام ہے. یاد رکھیں میرے اور آپ کے یسوع سے کوئی بھی سیانہ اس دنیا میں نہیں ہے. میرے اور آپ کے یسوع سے طاقتور کوئی ہستی اس دنیا میں نہیں ہے. یسوع شفا دیتا ہے, ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں یسوع شفا دیتا ہے. لیکن اس سے اگلی بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں, یسوع شفا سے بڑھ کر نجات دیتا ہے, اور یسوع نجات دینے میں زیادہ انٹرسٹڈ ہے. جب ہم اس کے کلام کو پڑھتے ہیں, اس کے کلام کو جانتے ہیں, تو یسوع نجات میں زیادہ انٹرسٹڈ ہے. یسوع میرے اور آپ کے گناہ معاف کرنے میں زیادہ انٹرسٹڈ ہے. شفا تو وہ غیر قوموں کو بھی دیتا تھا, شفا تو اس نے 10 کوڑیوں کو بھی دی جس میں ایک صرف یسوع کے پاس آیا, 9 واپس نہیں آئے تھے. شفا کوئی بھی حاصل کر سکتا ہے, لیکن نجات حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اپنی زندگیاں یسوع کے قدموں میں رکھیں, اس کے کلام کو سیکھیں, اس کے کلام پر عمل کریں. اس کے شاگرد اس پیغام کو لے کر پوری دنیا میں پھیل گئے. انہوں نے مہر تعمیر کرنے والوں کی طرح کلیسیاؤں کو تعمیر کیا, کلیسیاؤں کی بنیادیں رکھیں. اور ہمارے حصے میں آج سے 2000 سال پہلے گنڈو فارس بادشاہ کے دور حکومت میں ایک خدا کا بندہ یسوع کا شاگرد آیا تھا, توما رسول ہند جسے ہم کہتے ہیں, اور اس نے آ کر یہاں کلیسیا کی بنیاد رکھی, اور ہم اسی بنیاد پر رکھے ہوئے ردے ہیں. اور خدا یسوع مسیح نے ان کو بھیجنے سے پہلے ایک نعمت انہیں دی تھی, ایک برکت انہیں دی تھی, ایک مددگار دیا تھا جسے ہم روح حق یا روح القدس کہتے ہیں. یوحنا کی انجیل اس کے 16ویں باب اس کی 7ویں آیت میں مددگار بھیجنے کا وعدہ کیا تھا. اور پھر وہ روح القدس عید پینتیکوست والے دن رسولوں کی زندگی میں آ کر ٹھہر گیا, اور ان کے وسیلے سے بڑے بڑے کام رونما ہوئے. شاگرد کے لیے ضروری ہے کہ تربیت یافتہ ہو. یسوع نے شاگردوں کو 3-3.5 سال تک سکھایا تھا, 3-3.5 سال تک سکھایا تھا. ہم کئی دفعہ باتوں میں لوگوں سے سنتے ہیں جو پڑھے لکھے پادری نہیں ہیں یا اپنے آپ کو پادری کہتے ہیں, مبشر کہتے ہیں اور پڑھے لکھے نہیں, وہ مثال یہ دیتے ہیں کہ یسوع دے شاگرد کرے پڑھے سن. یاد رکھیں میں آپ کو سکھانا چاہتا ہوں کہ یسوع کے شاگرد دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی کے طالب علم تھے, اور سب سے بڑے استاد, دنیا کے سب سے بڑے استاد کے شاگرد تھے, اور وہ یسوع تھا. یسوع سے بڑھ کر کوئی استاد اس دنیا میں نہیں ہوا. اسے فقی فریسی بھی کہتے تھے, استاد, اچھے استاد, وہ بھی اسے استاد مانتے تھے. اور آج کل جو پڑھے لکھے نہیں ہیں وہ کہتے ہیں کہ یسوع کے شاگرد کون سے پڑھے تھے, اور میں کہتا ہوں کہ دنیا کی سب سے بڑی
دنیا کی سب سے بہترین یونیورسٹی کے وہ فارغ التحصیل طالب علم تھے. وہ یسوع کے 11 شاگرد 12 شاگرد دنیا کی سب سے اچھی درسگاہ سے, دنیا کے سب سے اچھے استاد کے قدموں میں بیٹھ کر پڑے ہوئے تھے. یسوع نے دنیا کا سب سے بہترین لیکچر جو دیا تھا وہ پہاڑی واز ہے. پہاڑی واز ہے. انہوں نے پہاڑی واز یسوع کے قدموں میں بیٹھ کر سیکھا تھا. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوال و جواب کرتے تھے وہ. اور یاد رکھیں کہ آج بھی ضروری ہے کہ ہم اچھی طرح بائبل کے طالب علم بنیں, اسے سیکھنے کی کوشش کریں تاکہ بہتر تربیت ہو سکے, بہتر طور پر سیکھا جا سکے. تو انہوں نے 3 سال تک سیکھا. اگر ہم شاگرد نہیں ہوں گے تو ہم ایمان میں پھر جائیں گے, ایمان کمزور ہو جائے گا. اگر ہم نے اچھی طرح سیکھا ہے, اچھی طرح جانا ہے, تو پھر میں کئی دفعہ لوگ مجھ سے آ کے سوال کرتے ہیں تو میں انہیں کہتا ہوں کہ آپ مہربانی کر کے لوگوں کے ساتھ سوال و جواب نہ کیا کریں, کیونکہ آپ کو کچھ نہیں آتا, آپ کوئی غلطی کریں گے اور پھنس جائیں گے. جب تک آپ کو کچھ آتا نہیں, آپ نے کچھ سیکھا نہیں, تو باہر لوگوں کے ساتھ بحث نہ کیا کریں. ضروری ہے کہ آپ پہلے سیکھیں, ضروری ہے کہ پہلے آپ جانیں, ضروری ہے کہ پہلے آپ علم حاصل کریں, ضروری ہے کہ آپ خداوند کے کلام کا پہلے مطالعہ کریں, پھر لوگوں کے ساتھ بات کریں. میں بھی کئی دفعہ کئی لوگوں کے سوالوں کے جواب دیتا ہوں, لیکن مجھے آپ سے درخواست ہے کہ مہربانی سے ایسی چیزوں سے اجتناب کریے جس کو آپ نہیں جانتے, آپ اس کے متعلق بات نہ کیا کریں, پہلے سیکھا کریں, پہلے جاننے کی کوشش کیا کریں. اور یسوع نے کہا کہ ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا تھا. اگلی بات بڑی خوبصورت ہے. یسوع نے جو کچھ انہیں سکھایا تھا, اب یسوع کہتا ہے کہ جن باتوں میں نے تمہیں بتائی ان پر عمل کرے. اور انگلش میں کہتے ہیں کہ ایکشن سپیکس لاؤڈر دین ورڈز. لوگ تمہارے کاموں کو دیکھ کر جانے کہ تم میرے شاگرد ہو. ہمیں یسوع جیسے کام کرنے کی ضرورت ہے, یسوع جیسی زندگی گزارنے کی ضرورت ہے. یسوع حکم دیتے ہیں شاگردوں کو, مجھے اور آپ کو, اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں. آخری بات آج کے کلام میں سے, آپ دکھوں میں سے گزرتے ہیں, آپ مصیبتوں میں سے گزرتے ہیں, آپ پریشانیوں میں سے گزرتے ہیں, میں بھی گزرتا ہوں, لیکن اگلے لمحے مجھے احساس ہو جاتا ہے کہ یسوع میرے ساتھ ہے. ہم کہتے ہیں آج کل بڑا مشہور ہے, میں نہیں کلا میرے نال ہے خدا. جب آپ اکیلے ہوتے ہیں, اگر آپ ایماندار ہیں, غور سے سنیے گا, جب آپ اکیلے ہوتے ہیں, اگر آپ ایماندار ہیں تو آپ اکیلے نہیں ہوتے, تب یسوع آپ کے ساتھ ہوتا ہے. اس کے وعدے سچے اور ہاں کے ساتھ ہیں, اس کے وعدے پورے ہوتے ہیں. وہ جو بات کہتے ہیں وہ اس پر پورا اترتا ہے. اس نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں, تو وہ واقعی میرے اور آپ کے ساتھ ہے. وہ کبھی ہمیں چھوڑتا نہیں, وہ کبھی ہم سے جدا نہیں ہوتا. کبھی آپ مشکل میں ہو, کبھی مصیبت میں ہو, کبھی پریشانی میں ہو, اسے پکاریے گا, وہ آپ کی مدد کے لیے موجود ہوگا, وہ آپ کو سنبھال لے گا. اس کا وعدہ ہے کہ تیرے ماں باپ تجھے چھوڑ دیں گے لیکن میں تجھ سے دستبردار نہیں ہوگا. وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتا ہے دنیا کی انتہا تک. آج بھی میری بہن میرے بھائی, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, یسوع آپ کے ساتھ ہے, یسوع آپ کے ساتھ ہے, یسوع ہمارے ساتھ ہے. اس کا یہ وعدہ ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. آپ اگر مصیبت میں ہیں, آپ دکھ میں ہیں, تو آج سے سوچ لیں کہ وہ دکھوں میں آپ کے ساتھ ہے. اس نے آپ کو ترک نہیں کیا, جو اس نے وعدہ کیا ہے وہ ہمیشہ اس کو پورا کرے گا. ہم دعا کے لیے اپنے سروں کو جھکائیں. خدا تیرا شکر, تیری تعریف کرتے ہیں تیرے کلام کے لیے. تو نے میں بلایا, مقرر کیا اور ساری دنیا میں بھیجا ہے تاکہ تیری انجیل کے مناد ہوں, تیرے گواہ ہوں. خدا اپنے جلال کے لیے استعمال کر, تیری انجیل کے مناد بنے. یسوع کی گواہی دے کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے, یسوع کی گواہی دے کہ وہ نجات دہندہ ہے, یسوع کی گواہی دے کہ وہ گناہوں کو معاف کرتا ہے, یسوع کی گواہی دے کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیتا ہے, وہ پتھر کے دل کو گوشتی دل کر دیتا ہے. خدا جو مصیبتوں میں, دکھوں میں, پریشانیوں میں, آج وہ جانے کہ تیرا بیٹا یسوع ان کے اور ہمارے ساتھ ہے. خدا منت کرتے ہیں کہ اس انجیل کی خوشخبری کا پیغام پوری دنیا میں پھیل جائے, جہاں بھی تک نہیں پہنچا وہاں بھی چلا جائے. یسوع کے القادر نام کے وسیلے سے آمین.